बीच में फोटो डालते रहेगा। आसमान नहीं होता, मुस्तफा नहीं होते, ये जहां नहीं होता। और सबने माशाल्लाह जितने लोग आए हैं सब एक से एक बढ़कर तजर्बेकार हैं, उम्र से भी तजर्बे वाले हैं, मालूमात से भी तजर्बे वाले हैं। हमारे खतीब साहब भी मोमिनाबाद से तशरीफ लाए, माशाल्लाह उनके साथ भी आए हैं। तो हर कोई जानता है कि हर गांव में टूर चलता है, हर जिले में है, हर तालुके में है। सिर्फ मैं आपको 5 मिनट के अंदर बता दूंगा कि जैसे अभी मौलाना साहब ने बताया कि टिकट का खर्च और वीज़ा का खर्च कितना होता है आप लोगों ने सुन लिया है, और इसके अलावा भी अगर खर्च जोड़ा जाए तो फिर बहुत लंबा जाएगा। और उन्हें एक बात बताई दौरान गुफ्तगू कि मैं जाने से पहले अताए रसूल हिंदल वली की बारगाह में जाकर आता हूँ। वाकई में वो बारगाह ऐसी मुक़द्दस है, इसलिए तो शायद ने क्या खूब कहा है, ख्वाजा हिंद व दरबार है आला तेरा, कभी महरूम नहीं है मांगने वाला तेरा। जो कोई भी वहाँ जाकर मांगता है झोलियां भर भर के पाता है। तो आप अपनी माथे की आंखों से देख रहे हैं कि सामने आपके कुछ टेबल लगे हुए हैं। टूर इसमें कुछ लोग वो भी हैं जो दूसरे टूरों से, जिन्होंने हज भी किया है और उम्रा भी किया हुआ है। और अल्हम्दुलिल्लाह इस टूर को चालू होकर तकरीबन ज्यादा अरसा तो नहीं है, लेकिन कम से कम वक्त में अल्हम्दुलिल्लाह ये महाराष्ट्र के कई हिस्सों में पहुंच चुका है। और अलग अलग शहर से लोग इससे उम्रा को जा गए भी हैं और जा भी रहे, इंशाल्लाह जाते भी रहेंगे, और बगदाद शरीफ की सरजमी पे भी लोग जाकर आए हैं। तो आपने देखा होगा कि हर जगह जो टूर होता है ना, तो सिर्फ आप वहां ऑफिस पहुंचते हैं। मैं दोनों टूर में जो डिस्टेंस है, जो रेफरेंस है, मैं आपको बता रहा हूं कि इस नूरी टूर से जाने में फायदे क्या क्या हमें हासिल हो रहे हैं, और जो दूसरे टूर से हम जाते हैं उससे क्या क्या फायदे हमें हासिल होते हैं। तो हमने भी देखा है कि दूसरे टूर वाले के ऑफिस में हम पहुंचते हैं, भाई हमको हज को जाना है, हमको उम्रा को जाना है, कहते ठीक है पासपोर्ट लेकर आओ, कहते नहीं पासपोर्ट नहीं है, ठीक है बनाकर लेकर आओ। अब वो नया बंदा है, उसको पासपोर्ट बनाना कैसे, उसे कभी ना उसने ऑफिस देखा है ना कभी गया है, तो अब इधर उधर फिरता है, परेशान होता है, किसी को पूछ के मालूमात करके कैसे कैसे पासपोर्ट बनाता है। फिर जब वो पहुंचता है उसको रेट बता दिया जाता है, फिर होटल कौन सी है, प्लेन कौन सा है। अभी जितनी तफसील आपने सुनी है ना, ये कहीं भी सुनने को नहीं मिलेगी आपको। हमारे माशाल्लाह खतीब साहब इसके गवाह हैं, और बहुत सारे लोग भी गवाह हैं जो जाकर आए हैं कि ये प्लेन है, यहाँ उतरेंगे, ये होटल है, इतने को करीब है, बस हमको उम्रा जाना है, बस पैसा जो होता है उसको भर दिया जाता है और वहाँ किसी और के हमरा भेज दिया जाता है। सबसे खास बात जो नूरी टूर के साथ जाने में ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह खुद इसको चलाने वाले मौलाना सैयद वसी नूरी साहब निकला, वो खुद साथ में रहते हैं और साथ में ले जाकर साथ में वापस लेकर आते हैं। और उस टूर की खासियत और ये है कि हमने दूसरे टूरों में देखा है कि एहराम भी आपको लेना है, बैग भी आपको लेना है, हैंड बैग भी आपको लेना है, हर चीज आपको अपने लेनी पड़ती है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ये आप पता नहीं अताए रसूल का फैज़ ही समझ लो, या अल्लाह वालों का, या मदीने वाले मुस्तफ़ा का फैज़ ही समझ लो कि ये जो हमें दिया जा रहा है, और ये खास गुलपोशी कराने का, बुलाने का मकसद ये होता है कि हमने देखा है कि जब हम एयरपोर्ट पे पहुंचते हैं ना, तब हमारे हाथों में वीजा और टिकट दिया जाता है। उस वक्त तक हम इधर लोगों में चर्चा करते रहते हैं, भाई हम जा रहे हैं, हम जा रहे हैं, लोग दावतें करते हैं, खाना खिलाते हैं, गुलपोशी करते हैं, कपड़े पहनते हैं, और पता चलता है एयरपोर्ट पे जाने के बाद कि तुम्हारा टिकट ही नहीं। जब टिकट नहीं आया तो इंसान के दिलो दिमाग पे क्या बीतती है वो वही जानेगा जिसके साथ ये हादसा हुआ।
ہم اس کو بیان نہیں کر سکتے. اب وہ سوچتا ہے کہ میں نے اتنی دعوتیں کھا کر آیا ہوں, لوگوں کو مبارکباد دے کر ان سے ملاقات کر کے آیا ہوں, اب تم کہہ رہے ہو ٹکٹ نہیں ہے. لیکن الحمدللہ یہ اور ٹوروں کی بات ہے, لیکن نور ٹور کی جب سے یہ ٹور چلا ہے آج تک ایسا ہوا نہیں, اور آگے بھی انشاءاللہ ایسا ہوگا جو اللہ کی ذات سے ہوئی. تو یہ بلانے کا مقصد ہی صرف یہ ہوتا ہے کہ یہاں پہ آپ کی گلپوشی بھی کر دی جاتی ہے, آپ کو بیگ بھی دیا جاتا ہے, احرام دیا جاتا ہے, تسبیح, کتاب, جو وہاں لگنے والی ہر چیزیں دی جاتی ہیں. اب یہ چیز کا اگر جوڑا جائے تو پتہ نہیں کہاں جائے گا. الحمدللہ یہ فیضان مصطفیٰ ہی ہے, اور جن کے نام سے یہ ٹور کا نام رکھا گیا ہے نوری ٹور, وہ مصطفیٰ رضا خان حضور مفتی اعظم ہند علیہ رحمۃ اللہ کا فیض ہی ہے کہ آپ بریلی شریف سے فیض لٹا رہے ہیں اور یہاں سے لے جا کر مدینے میں حاضری کرا رہے ہیں مولانا وسیم صاحب. تو اس پروگرام میں الحمدللہ آپ کو ٹکٹ بھی دیا جاتا ہے اور ویزا بھی دیا جاتا ہے اور احرام بھی دیا جاتا ہے. تو اس ٹور کی خاص یہ بات ہے جو کہ دوسرے ٹوروں میں نہیں ہوتا ہے. آپ اطمینان سے آپ جاتے ہیں گھر پہ, ٹکٹ بھی آپ کے پاس ہوتا ہے اور ویزا بھی آپ کے پاس ہوتا ہے, پھر آپ دعوت کھاتے ہیں تو آپ کو اطمینان حاصل ہوتا ہے. تو بس یہی ہے الحمدللہ. تو جتنے لوگ جا کر آئے ہیں ابھی مولانا اگلے سال قافلہ آئے, بہت اچھی بات کہا صاحب آپ نے. اپنے سرکار پیرانی کی بارگاہ میں عریضہ رکھتے ہیں اس لیے کہ ان کی بارگاہ میں چور آئے تو وہی بن جائے, اور جو دل سے نکل جائے اگر اس کے پیشانی پر جہنمی لکھا ہوا تو جنتی ہو جائے. تو الحمدللہ پھر یہ ہوا کہ میں حاضر ہوا سرکار پیرانی کی بارگاہ میں دعا کی حضور ہمارے پاس تو کوئی ایسا عمل نہیں ہے, کوئی اتنی وسعت اوقات اتنا کچھ عمل نہیں ہے کہ پیش کیا جائے, لیکن ہم جیسے کہ آپ کے غلام ہیں, آپ کے دماغ میں سرکار بس کرم فرمائے کہ اگلے سال ہم قافلہ لے کر آپ کی بارگاہ میں حاضر ہو. تو یقین مانیے اللہ کی بارگاہ میں کمتی سے نعمت کے طور پر بول رہا ہوں, شکرانہ کے طور پر بول رہا ہوں. یہ ہوا کہ اگلے سال 20 لوگوں کا قافلہ شہر بنگلہ شریف پہنچا, سبحان اللہ, جس میں ہمارے گنگا گھر کے مشہور معروف بابا پٹیل صاحب اور یونس بھائی اور بے شمار ایسے لوگ بھی میرے والدین بھی تھے. الحمدللہ اللہ میری والدہ کو کروٹ جنت کی بہت عطا فرمائے, اور والد صاحب کا سایہ ہم پر دراز فرمائے. اور اب آئیے پیراتی سے کافی, اس کے علاوہ ہمارے پاتری کی تصویر سے تشریف لائے گئے سید صاحب ماشاء اللہ پاتری سے تشریف لائے ہیں, ان کے بھی شکر گزار ہیں. ان کے ساتھ جتنے کے مریدین آئے ہوئے ہیں ہم ان کے بھی شکر گزار ہیں. اس کے علاوہ مولانا مراد صاحب کے نظری جو کرم فرمائے, جو سرور مردون کا فیض ماشاء اللہ ملاد رہتے ہیں, وہ بھی یہاں آئے ہوئے ہیں. آئیے بیان کے پڑھنے کے ذمہ دار حافظ و قاری عبدالرحمان صاحب سلطانی وہ تشریف لائیں. بس اپنے جملوں میں ہم سب کو فیضیاب کریں. میری غلام قاری عبدالرحمان صاحب سلطانی. اگر بولا تو اللہ اس کے رسول کی فرشتوں کی لعنت میرے اوپر ہوگی, لیکن آپ موبائل میں چیک کر سکتے ہیں. اس لیے میں بتا رہا ہوں کہ جو لوگوں کی غلط فہمیاں ہیں, جہاں کب میں دے رہے ہیں وہاں چلے جاؤ, اور پھر لوگ بولتے ہیں کہ اس کے نام پہ فلاں والے نے دھوکہ دیا. پرسوں 8 دن پہلا ہے, الحمدللہ رب کعبہ کا بہت بڑا کرم ہے, اور آپ لوگ میرے گنگا گھر کے احباب آس پاس کے امبا جوگی ہے, کرلی ہے, مومن آباد ہے, بے شمار علاقے کے بڑے مشفق مہربان لوگ ہیں جو دعائیں کرتے رہتے ہیں. الحمدللہ میرا سسٹم یہ ہے کہ جانے سے تقریباً 10 دن پہلے میں ویزا دے دیتا ہوں. الحمدللہ بولیے سبحان اللہ. یہ 10 تاریخ جو لوگ جا رہے ہیں, سید سعید صاحب, یہ حضرت کی ویزا ہے الحمدللہ, اور حضرت کا یہاں ٹکٹ بھی موجود ہے ماشاءاللہ سبحان اللہ. یہ سب لوگوں کا آ چکا ہے, میں سیمپل کے طور پر بتا رہا ہوں. اور اس کے بعد یہ زیارت کی لسٹ ہے, جیسے بھی مولانا مراد صاحب نے بتایا, اتنی زیارتیں کبھی شاید آپ نے نہیں کی ہوں گی, لیکن بہت زیارتیں ہیں. ایک زیارت ایسی ہے جس کے بارے میں اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا یہ کنواں جنتی ہے جس کو پیر غز کہتے ہیں. بولیے سبحان اللہ. میرے آقا نے فرمایا یہ کنواں جنتی کنواں ہے, اور جب میرا وصال ہو جائے, میں اس دنیا سے بظاہر رخصت ہو جاؤں, تو اسی کنویں کے پانی سے مجھے غسل دیا جائے. بولیے سبحان اللہ. ابھی ڈاکٹر فیروز صاحب نے اس کنویں کا پانی پی کر آئے. بولیے سبحان اللہ. اتنا لذیذ پانی ہے, خدا کی قسم اتنا لذیذ پانی ہے کبھی آپ نے پیا نہیں ہوگا, اتنا لذیذ پانی ہے. اور وہ کب کا ہے؟ سرکار کے زمانے کا ہے.
جس کا کنویں کا پانی سرکار نے خود پیا، فرمایا جنتی کنواں ہے، اور اس کنویں سے میرے وصال کے بعد مجھے غسل شریف اسی کنویں کے پانی سے دینا، تو الحمدللہ آج 1445 ہجری چل رہا ہے، آج بھی کنویں کا پانی سلامت ہے اور پوری دنیا سیراب ہو رہی ہے، سبحان اللہ۔ تو میں آپ کو یہ بتا رہا تھا بات وہ ادھوری رہ گئی ہے کہ 40 سے 45 ہزار کا ٹکٹ کا فیئر آتا ہے، اور تقریباً اگر ویزا آپ گروپ میں ماریں گے تو 15,000 کے آس پاس 14.5 سے 15,000 روپیہ ویزا کا لگتا ہے۔ یہ دو اماؤنٹ آپ ملائیں گے تو تقریباً 60,000 کا اماؤنٹ ہوگا۔ پھر اس کے علاوہ آپ کو 15 دن ہوٹل 4 اسٹار ہوٹل ہے، زیارتیں ہیں، لانڈری ہے، کھانا ہے۔ آپ شادی ہوٹل میں رہیں گے کم سے کم 1,000-2,000 یہاں لگتا ہے، تو آؤٹ آف کتنا لگے گا اس کا اندازہ لگائیے۔ تو تقریباً 25,000 کے آس پاس، 20 سے 25,000 کے آس پاس ایک آدمی کو لگتا ہے۔ یہ 20 سے 25 اور وہ 60 کتنا ہوگا؟ 85,000 ہو گیا۔ اب میں کیسا چلاتا ہوں، میرا رب مجھے کیسا چلاتا ہے، اللہ اس کا رسول دیکھ کر جانے۔ اس کے طرف حساب کتاب جوڑیں گے تو پھر ہماری بھی پریشانی ہو جائے گی۔ اور دوسری خوش نصیبی کی بات ہے، الحمدللہ میں نے جو لوگوں کو دعوت نامے دیا ہوں، اللہ کے فضل کرم سے، اس کے پیارے رسول کے صدقے میں، اس کے نیک صالحین کے صدقے میں نے ایک بیڑا اٹھایا ہے، بس آپ دعا کیجیے، انشاءاللہ کریں گے نا۔ میں نے بیڑا یہ اٹھایا کہ آنے والے نومبر میں علماء کرام کو 61,000 میں عمرہ کراؤں گا، سبحان اللہ۔ صرف ان کے پاس سے ٹکٹ اور ویزا کا پیمنٹ لیا جائے گا، یا وہ خود ٹکٹ اور ویزا لے کر آئے۔ اس میں اور ایک آپشن ہے، ٹکٹ ویزا وہ خود لے کر آ جائے اور بتا دے کہ مولانا میں کون سے تاریخ کا ٹکٹ لوں، میں بتا دوں گا یہ تاریخ کا لے لو، میں بھی ساتھ میں ہوں، وہ ٹکٹ خود لے کے آ جانا، ویزا لا لینا، اور رہنے کا، کھانے کا، زیارتوں کا، لانڈری کا، ٹرانسپورٹ کا خرچہ انشاءاللہ نوری ٹورز اینڈ ٹریول سے جانا۔ خدا خیر سے لائے وہ دن بھی نوری کے مدینے کی گلیاں بہارا کروں میں۔ الحمدللہ یہ فیضان حضور مفتی اعظم ہند ہے جو شہزادے اعلیٰ حضرت عظیم البرکت ہے، الحمدللہ یہ فیضان ہے۔ اور پھر ہمارے علاقے کے ایک فیضان ہے بابا نور الدین قلم نوری شریف، قلم نوری، یہ وہاں کے بابا نوری الحمدللہ، وہاں پر ہماری برانچ قائم ہے، جس کے ذمہ دار مفتی شجاع صاحب فاروقی وہ ہے، اور اس کے علاوہ ہمارے صوفی وسیم صاحب وہ بھی اس کے ذمہ دار ہیں۔ تو الحمدللہ اس طرح چل رہا ہے۔ تو میں نے یہ سسٹم نکالا ہوں کہ 5 اگست کی آخری تاریخ ہے، جو علماء کرام جانا چاہتے ہیں سب موجود ہیں، جو لوگ جانا چاہتے ہیں علماء کرام ہندوستان کا کہیں کا بھی رہے ہیں، مہاراشٹر کا ہی نہیں، پربھنی کا نہیں، ہندوستان کا۔ گزشتہ باری میں ہمارے ساتھ قاری عابد رضا صاحب برکت کی مسجد کے برکت، محمدیہ مسجد کے برکت نگر کے خطیب امام قاری عابد صاحب تھے، حافظ و قاری رفیق صاحب لاتور کے تھے، الحمدللہ یہ بھی میرے ساتھ ہیں، ان کو پتا ہے کہ ہمارا سسٹم کیا ہے۔ تو میں انشاءاللہ 5 اگست تک جو لوگ بکنگ کریں گے صرف ان کو 61,000 میں ہوگا، اور جانے سے پہلے پاسپورٹ 5 تاریخ سے پہلے پاسپورٹ اور 10 سے 11,000 اماؤنٹ جمع کرنا پڑے گا، اور ہر مہینہ 10,000 دینا سہولت کے حساب سے۔ بولیے سبحان اللہ، یہ بڑا قدم ہے یا نہیں؟ الحمدللہ اللہ رب کعبہ کا کرم ہے۔ بس انشاءاللہ ابھی تک تقریباً 20 سے 25 بکنگ آ چکی ہیں، اور انشاءاللہ تقریباً امید ہے کہ 40 یا 50 سیٹ انشاءاللہ لیے جائیں گے، اور اس کے علاوہ عوام میں سے بھی اس دن 15 دن میں رہیں گے انشاءاللہ۔ ایسا نہیں ہے کہ ان کو کم میں لے کے جایا جا رہا ہے تو دور رکایا جائے گا، انشاءاللہ عوام کے ساتھ ان کو روکا جائے گا۔ اور یہ سارے سسٹم تھے، اور اس کے علاوہ ہم گلپوشی ابھی کچھ لمحے میں ہوگی انشاءاللہ، آپ کی ماضی کی آنکھوں سے دیکھیں گے، جس میں ایک ٹور کی جانب سے پیار، ایک احرام، ایک تسبیح، ایک کتاب جو عمرے کا طریقہ ہے وہ دی جائیں گی، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ جو بیگ ہے سب سیم کلر کے ہیں، اس کے اوپر یہ فوٹو ہوگی، جس حاجی کی بیگ ہوگی اس کے اوپر اس کی فوٹو، مدینے کی ہوٹل کا نام، سارا چیز اس میں موجود ہوگا، تو آپ کو الگ سے کچھ بنانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور پھر یہ کتاب آپ کو یہاں انشاءاللہ گلپوشی کے ٹائم دی جائیں گی، جس کے اندر عمرے کا سارا طریقہ موجود ہے۔ اس کے علاوہ میں نے الحمدللہ بھی ایک نیا کام یہ ہوا ہے کہ عمرہ روانگی کے وقت کیا کیا چیزیں ساتھ میں لینا چاہیے، یہ بہت اہم مسئلہ ہے۔ جس کے پاس ہم گلپوشی کو جاتے ہیں کھانا کھانے، وہ پھر اپنی بات جو وہ 10 میں گئے تھے، 12 میں گئے تھے، وہاں تو ہر مہینہ ہر روز نئی چیز ملتی ہے، نیا اپنے کا کھانا ہے۔ سعودی ایک ایسی کنٹری ہے کہ جو لاکھوں کی تعداد میں لوگ آتے ہیں، حجاج کرام، عمرہ کرنے والے زائرین، وہاں کا سسٹم، وہاں کا جو معاملہ ہوتا ہے بہت عجیب ہوتا ہے، کتنے لوگ روز آ رہے ہیں، کتنے جا رہے ہیں، کچھ اس کا اندازہ ہم کو نہیں لگتا۔ تو جانے سے پہلے کیا کیا چیزیں ساتھ میں لینا چاہیے،
مثال کے طور پر 2 احرام ہونا چاہیے. ایک احرام میں یہاں دے رہا ہوں اور آپ دوسرا احرام باہر اگر ہے میرے پاس لائے گے, کوئی لینا چاہے تو لے سکتا ہے. 2 احرام کیوں ہو اس کی وضاحت میں یہ کروں کہ ہم لوگ ڈائریکٹ فلائٹ والے ہیں, تو جب بامبے پہنچیں گے ایئرپورٹ تو چھوٹا بیگ آپ کو ملے گا جسے ہینڈ بیگ کہتے ہیں, جس کے اندر پاسپورٹ, ٹکٹ, ویزا, پرس اور موبائل رہے گا اور اسی کے اندر احرام رکھا جائے گا. یہ عمرہ کا بھی طریقہ سمجھ لیجیے آپ. پھر یہ ہوگا کہ لگیج بیگ جو آپ کو ہم بڑا دے رہے ہیں اس کے اندر آپ کی کھانے پینے کی چیزیں آپ لے سکتے ہیں, اچار لے سکتے ہیں, مرچ لے سکتے ہیں, اور اس کے اندر آپ چپل لیجیے 2 جوڑ اور احرام لیجیے 2 جوڑ. چپل 2 لو 3 لو آپ کی مرضی ہے, اس لیے کہ چپل اگر ہم ایک دروازے سے چھوڑ کر جائیں گے تو واپس وہ دروازے میں آنا مشکل ہو جاتا ہے, دوسرے دروازے سے باہر نکلنا پڑتا ہے, اور صاف صفائی کنٹینیو ہوتی ہے جس کی وجہ سے چپل گم ہو جاتی ہے یا وہاں سے صاف کرنے والے اٹھا لیتے ہیں. اس کے لیے یہاں سے 2-3 چپل سلیپر رکھنا چاہیے. اس کے بعد احرام آپ 2 رکھیں گے تو فائدہ یہ ہوگا کہ جب بامبے ہم ایئرپورٹ کے اندر جائیں گے, الحمدللہ رب کعبہ کا کرم ہے کہ ہمارے لاتور والے, عثمان آباد والے, بارشی والے, اس میں ہگلی والے بھی ہیں, بنگلور والے بھی ہیں اور بارشی والے بھی ہیں. وہ لوگ ادھر سے بامبے پہنچیں گے. ناندیڑ والے بھی ہیں, کندھار والے بھی ہیں اور دیہات والے آس پاس والے بھی ہیں. لیکن جو گنگا کھیڑ والے ہیں ان کے لیے خاص یہ انتظام کیا گیا ہے, یہاں سے ٹریولز کی گئی. سبحان اللہ, سیدھا یہاں سے ٹریولز میں شام میں 9 تاریخ کو شام میں 11 بجے تارو محلے سے, 9 اگست کو شام میں 11 بجے تارو محلے سے ٹریولز نکلیں گی. ہمارے سارے حجاج کرام اس کے اندر بیٹھیں گے, پھر وہاں سے انشاءاللہ سامان ایک جگہ ڈال دیں گے اور سیدھا انشاءاللہ صبح ایئرپورٹ پہ پہنچیں گے اور وہاں پر پورا سامان نکال لیں گے. اسی طرح سسٹم رہے گا. پھر اس کے بعد جب ہم ایئرپورٹ کے اندر پہنچیں گے, بورڈنگ پاس ہوگا, تو اس ٹائم پہ ہم کو ایک احرام اپنے بیگ میں رکھنا چاہیے, چھوٹے بیگ میں. پھر اس کے بعد جب بورڈنگ پاس ہو جائے گا, یہ بڑا لگیج چلا جائے گا, اس کا بورڈنگ پاس ملے گا. پھر انشاءاللہ العزیز ہم سب لوگ جمع ہو جائیں گے بورڈنگ پاس لیتے ہوئے. پاس ہوتے ہوتے سیدھا امیگریشن کرتے ہوئے اندر ویٹنگ ہال میں پہنچیں گے. وہاں پہنچ کے پھر ہم غسل خانے جائیں گے اور وہاں پر اپنے جو کپڑے پہنے ہوئے سلے ہوئے کپڑے, وہ کپڑے اتار دیں گے. اس کے اندر کوئی چیز نہ ہو, نہ انڈرویل ہونا, چڈی ہونا چاہیے, نہ سلا ہوا کوئی کپڑا بنیان کوئی نہیں ہوگا. صرف پورے کپڑے اتار دیے جائیں گے اور اس کے اوپر 2 چادر یہ پہنی جائیں گی. ایک چادر اوپر سے ڈالی جاتی ہے اور ایک چادر جو لنگی جیسی ہم پہنتے ہیں ویسا پہنا جاتا ہے. پھر اس کے بعد جو نہیں جانتے ہیں انشاءاللہ میں اسے بتا دوں گا, میں آپ کے ساتھ رہوں گا, کوئی دقت کی بات نہیں ہے. اور اس کے بعد یہ ہوگا کہ پھر ہم احرام پہن لیں گے اور پھر اس کے بعد نماز عشاء کا وقت ہوگا. غالباً نماز عشاء ادا کریں گے, پارسل کھانا آ جائے گا, کھانا کھا لیں گے اور اس کے بعد فلائٹ کا ٹائم ہو جائے گا 7:45 بجے کا, تو فلائٹ میں بیٹھ جائیں گے اور فلائٹ میں بیٹھ کر دعا پڑھی جائیں گی. اس کے بعد عمرے کی نیت تھوڑی دیر کے بعد ہم لوگ عمرے کی نیت کرا لیتے ہیں. عمرے کی نیت کر لی, اللہم انی ارید العمرہ فیسر لی وتقبل منی. اے اللہ میں نے عمرے کی نیت کی ہے, کرتی ہوں یا کرتا ہوں, نہیں کرتی ہوں, اے اللہ تو اسے آسان فرما اور اپنی بارگاہ میں قبول عطا فرما. اس کے بعد پھر درود شریف پڑھیں گے. پھر اس کے بعد انشاءاللہ یہ تلبیہ پڑھتے ہیں, میرے ساتھ مل کر پڑھے, بڑا مزہ آئے گا. لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. 3 مرتبہ تسبیح پڑھنی چاہیے. پھر اس کے بعد جو بھی آپ کو دعا آتی, درود شریف آتا, کلمہ کا, وہ آپ ورد جاری رکھیں گے. اس کے بعد یہ ہوتا ہے کہ ہم لوگ ایئرپورٹ پہنچ جائیں گے انشاءاللہ جدہ ایئرپورٹ پہنچیں گے اور لگیج اپنا اپنا سامان اپنی اپنی یہ فوٹو دیکھ کر لوگ اٹھا لیں گے ایزی, کیونکہ سیم بیگ ہے سب کلر کے, 61 کلر کے, ایک ہی کلر کے 61 بیگ ہے. یہ دیکھ کر اپنی اپنی فوٹو دیکھ کر حاجی اٹھا لے گا. سب کا سامان جمع ہوگا,
جس کو باتھ روم جانا ہے، استنجا کرنا ہے، وہ احرام کی حالت میں وضو بھی کر سکتا، ٹوائلٹ بھی کر سکتا، پانی بھی نہا سکتا، لیکن خوشبو صابن کا استعمال نہیں کر سکتا احرام کی حالت میں، چاہے حج کا احرام ہو چاہے عمرے کا احرام ہو۔ اس کے بعد کیا ہوگا؟ فریش ہو گئے، باتھ روم چلے گئے، وضو کر کے آ گئے، پھر انشاءاللہ العظیم لائن میں لگنا ہے، وہاں پر پاسپورٹ بتانا ہے، ویزا بتانا ہے، وہ اسٹامپ ماریں گے کہ سعودی میں تمہاری انٹری ہو گئی۔ اس کے بعد پھر ہم باہر جائیں گے، ہماری ویزا کمپنی کی بس آ جائیں گی، پھر ویزا کمپنی کی بس آ جائیں گی تو ہم الحمدللہ ہماری 2 بسیں ہیں، پھر وہ 2 بسوں میں ہمارے 30 اور 61 ایسے لوگ، 30 اور 31 ایسے لوگ بیٹھ جائیں گے، پھر وہاں پر دعا پڑھی جائیں گے، پھر انشاءاللہ خانہ کعبہ کے قریب ہوٹل میں پہنچیں گے، سیویس الخلیل، الحمدللہ جو ابرار الہجرہ ہوٹل تھی اس سے اور قریب ہے الحمدللہ، وہاں پہنچیں گے، جو شار ابراہیم پر ہے، جو کبوتر چوک جو بڑا فیمس ہے، وہاں پر یہ ہوٹل ہے، وہاں پر آئیں گے اور پھر ہم سارے حجاج جس کی فیملی 5 کی ہے، 4 کی ہے، 6 کی ہے، ان کے حساب سے ان کو دے دیا جاتا ہے۔ اور روم میں جانے کے بعد ہم ان سے پہلے کہیں گے کہ آپ آدھے گھنٹے میں 1 گھنٹے میں فریش ہو جائیے، فریش ہونے کے بعد آپ فوراً نیچے آئیے کیونکہ ہم نے احرام پہنا ہوا ہے، اور کرم بالائے کرم یہ ہے کہ اس دن مومنوں کے عید کا دن جمعہ کا دن پڑ رہا ہے، سبحان اللہ، اس دن عمرہ ہو رہا ہے، جمعہ کا دن ہوگا، پھر ہم تقریباً 1 سے 2 بجے کے آس پاس ہوٹل میں رات میں پہنچیں گے اور پھر فریش ہو جائیں گے، وضو وغیرہ کر کے گھنٹہ آدھے گھنٹے میں ناشتہ لائٹ ویٹ لے کر فوراً نیچے آ جائیں گے، اور نیچے آنے کے بعد سب مل کر احرام کی حالت میں ہم دعا پڑھتے ہوئے سیدھا خانہ کعبہ کا طواف کرنے کے لیے چلیں گے۔ حدیث مبارکہ میں آیا کہ جب بندے مومن کی پہلی نظر خانہ کعبہ پر پڑتی ہے، جو بھی دعائیں مانگی جاتی ہے اللہ ان دعاؤں کو قبول فرما لیتا ہے، سبحان اللہ۔ تو اس وقت ہم بڑی احتیاط سے انہیں لے کے جاتے ہیں، کیونکہ ابھی وہاں کی حکومت نے ایسا سسٹم بنایا ہے کہ جیسا مین گیٹ یہ ہے نا، آپ کو سامنے گیٹ کے پاس روڈ پر آپ رہیں گے تو گیٹ کے اندر کا خانہ کعبہ، مطاف کے اندر کا خانہ کعبہ نظر آ جائے گا۔ اس کے لیے وہ نظر کی فضیلت جو ہے وہ ختم نہ ہو، اس کی وجہ سے ہم کہتے ہیں کہ حاجی صاحب نظر نیچے رکھتے چلے گئے، درود شریف پڑھتے چلیے، حاجی صاحب نظر نیچے رکھتے ہوئے درود شریف پڑھتے چلیں گے، اور جب جیسے ہی مسجد میں داخل ہوں گے، مسجد حرام میں، جہاں کے بارے میں اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا 1 رکعت نماز پڑھنا دوسرے مسجدوں میں 1 لاکھ رکعت پڑھنے کے برابر، 1 رکعت پڑھنا، اور مکہ مکرمہ میں 1 گناہ 1 لاکھ گناہ کے برابر۔ لیکن مدینہ شریف میں ایسی بات نہیں ہے، جہاں پر 1 نیکی کرو 50,000 نیکیاں ملیں گی، اور جہاں 1 گناہ کرو صرف 1 گناہ ملے گا، سبحان اللہ۔ پھر یہ ہوگا کہ ہم نظر نیچے رکھتے چلیں گے، مسجد میں داخل ہوں گے، نویت سنت الاعتکاف نہ کریں، اپنی ہمت کو کمزور نہ کریں، بلکہ بے باکی کے ساتھ ان کے ساتھ نکلنے کی کوشش کریں۔ الحمدللہ آپ کے جتنے ارکان ہیں، اب میں یہ بتاؤں کہ بہت سارے میں قافلے والوں کو صرف زبان سے میں سنا ہوں کہ مجھے وہ زیارت نہیں ملی، مجھے وہ زیارت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے آواز سے جواب بالکل یہی ہے کہ جس طرح سلام کیا جائے اس سے بہتر انداز میں جواب دیا جائے۔ دوبارہ سلام کرتا ہوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاک اللہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ طیبین الطاہرین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من زار قبری وجبت له شفاعتی، او کما قال صدق اللہ وصدق رسوله النبی الامین الکریم، ونحن على ذلك من الشاهدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ درود پاک کا ہدیہ پیش کریں، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ حضرات، کوئی لمبی نہیں آیا، بلکہ 2 چند منٹ آپ کے سامنے کچھ باتیں رکھ کر میں لوٹ جاؤں گا۔ بڑی خوش نصیبی ہے آج کا یہ پروگرام
नूरी टूर्स एंड ट्रैवल्स की तरफ से जो रखा गया है, बहुत कम ऐसा देखने में आता है कि इस तरह से रहनुमाई की जाती हो। और हमारी खुश नसीबी ये है कि उलमाए अहले सुन्नत की निगरानी में और उनके रहनुमाई में होते हैं। हर टूर में जो हमारे टूर के बानी है मौलाना सैयद वसीम साहब, वो तो रहते ही है, और अल्लाह का करम ये होता है कि हर टूर में कोई ना कोई आलिम दीन भी जो अहले सुन्नत व जमात से है वो होता है, जिनकी रहनुमाई में तमाम अरकान उमरा के हो वो अदा किए जाते हैं। ज़ियारतें उनकी रहनुमाई में कराई जाती है, और क्या उससे तारीख जुड़ी हुई है वो भी बताई जाती है। 2017 में पहली मरतबा उस सफ़र, उस शहर नूर और उस मुबारक सफ़र का हमें भी शरफ हासिल हुआ, और हमारे साथ में जो हमारे हम शरीक के सफ़र थे गैस भाई जो यहाँ सामने बैठे हुए हैं, अल्हम्दुलिल्लाह जो उलमाए किराम होते हैं उनके साथ में जब आप उमरा करते हैं और वहाँ की जो ज़ियारतें हैं मक्का शरीफ की, मदीना शरीफ की, जो उसके हर मकाम के साथ एक तारीख जुड़ी हुई है, जब उस तारीख को आप जानते हैं, मिसाल के तौर पर आप जंगे उहद गए, जंगे बदर गए, ताइफ गए, तो हर एक की एक तारीख है, एक बैकग्राउंड है। जब आप उस जगह पर जाकर उस तारीख को हदीस की रोशनी में, कुरान की रोशनी में आप सामने मौजूद है और सुन रहे हैं, तो एक अलग लुत्फ होता है, एक अलग मजा होता है। तो इस टूर की खासियत ये है कि आलिम दीन, उलमाए अहले सुन्नत की निगरानी में ये अरकान अदा होते हैं, ज़ियारतें अदा की जाती है, और वो सफ़र तो ऐसा सफ़र है माशाअल्लाह कि कुर्बान जाइए। अगर किसी ने वो सफ़र कर लिया तो उसको अपनी किस्मत पर नाज करना चाहिए, क्योंकि आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया मन ज़ारा क़ब्री वजबत लहू शफ़ाअती। आज हम नमाज अदा करते हैं, ज़कात देते हैं, सदक़ात करते हैं, खैर अच्छे अमाल करते हैं ताकि कल बरोज़ क़यामत हमारी शफ़ाअत हो जाए, अल्लाह तबारक व तआला राज़ी हो जाए, हमें जन्नत मिल जाए। लेकिन जीते जी अगर कोई जन्नत देखना चाहता है, जन्नत में जाना चाहता है और शफ़ाअत का हकदार बनना चाहता है, तो हुजूर का फरमान हमारी रहनुमाई कर रहा है। आका फरमाते हैं कि जिसके दिल में ईमान हो, जिसके दिल में हुजूर की मोहब्बत हो, और हुजूर की मोहब्बत में वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शहर अक़दस पहुंच जाए, हुजूर के कब्र अनवर की जियारत कर ले। आका फरमाते हैं जिसने मेरे कब्र की जियारत की वजबत लहू शफ़ाअती, उसके लिए मेरी शफ़ाअत वाजिब हो गई। सुभान अल्लाह। दूसरी बात कि जन्नत पूरी दुनिया घूम ले आप, दुनिया वालों की नजर में जन्नत कई जगह पर मौजूद है। किसी ने कश्मीर को जन्नत कहा, किसी ने हसीन वादियों को जन्नत कहा है, लेकिन आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम का शहर मुबारक ऐसा है जो चीज आपसे मुंसलिक हो गई, अल्लाह तबारक व तआला ने किसी चीज की कमी वहां नहीं रहने दी। तो कोई वहां पर आए और दिल में ये ना सोचे, ये तसव्वुर ना करे कि काश की गुंजाइश ही नहीं है। अल्लाह ने हर चीज शहर रसूल में रख दी। जन्नत जो दुनिया के किसी कोने में नहीं है, लेकिन आका का दरबार ऐसा है कि जो हाजी जाते हैं वो जन्नत में क़याम करके आते हैं। सुभान अल्लाह। हुजूर पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम का जो हुजरा मुबारक है और जो मस्जिद का एक हिस्सा है जहाँ पर मिंबर शरीफ है, आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम का फरमान है कि मेरे हुजरे और मेरे मिंबर के दरमियान की जो जगह है वो जन्नत का एक टुकड़ा है। सुभान अल्लाह। तो बड़े खुश नसीब है वो लोग जो इस नूरी टूर्स एंड ट्रैवल्स की जानिब से
عمرہ کے لیے تشریف لے جا رہے ہیں، اللہ پاک اس ٹورس کے ذریعے سے جتنے بھی حجاج کرام عمرہ کے لیے تشریف لے جا رہے ہیں تمام کے سفر کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور کوشش کرے کہ زیادہ سے زیادہ اس ٹورس کے ذریعے سے لوگوں کو بھیجنے کی کوشش کرے، کیونکہ اہل سنت والجماعت کی طرف سے خالص واحد یہ ٹور ہے کہ جو اہل سنت والجماعت کا ٹور ہے، تو ہماری کوشش یہی ہونی چاہیے تاکہ ہم ہر چیز حدیث اور قرآن کی روشنی میں کر سکتے. اللہ تبارک و تعالی ہر ایک کو یہ سعادت نصیب فرمائے. آمین. وآخر دعوانا اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا بے حد انسان عظیم ہے، بالائے کرم ہے کہ الحمدللہ آج جن کی نگرانی میں یہ قافلہ نکلنے کے لیے یہاں پر یہ مجلس کو سجایا گیا ہے، الحمدللہ اس طریقے سے صدر صاحب نے ایک بات بتائی کہ جو ہے معراج شریف کے موقع پر ہم مدینہ شریف میں تھے. الحمدللہ میں کچھ تقریر وغیرہ کہنے کے لیے نہیں آیا، لیکن میں آپ کو یہ بات اور ایک ہمت دینے کے لیے یہاں پر آیا ہوں کہ لوگوں کی جو ہمتیں بڑی اچھی ہو رہی ہے، بڑی کمزور ہو رہی ہے، کیونکہ کچھ قافلے جو ٹورس والے ہیں ان کے جانے سے جو کچھ نقصان تھوڑا بہت مل رہا ہے، تو اس طرح سے جو ہے تمامی عوام کو جو آگے قدم اٹھانا ہے اس آگے قدم اٹھانے کے لیے ہمتیں ہماری اچھی ہو رہی ہیں. الحمدللہ میں اپنے بڑے دعوے کے ساتھ یہ کہوں گا کہ کیونکہ میں خود حضرت کے ساتھ تھا، الحمدللہ حضرت ساتھ میں تھے، رہبری کر رہے تھے، اور ہم نے خود اپنے ماتھے کی آنکھوں سے دیکھا کہ جن کو جو کوئی طریقے نہیں آتے، لیکن الحمدللہ سید صاحب نے ایسی رہنمائی فرمائی کہ جہاں جن کے ارکان صحیح نہیں ہوتے، جو زیارتیں صحیح نہیں کر سکتے، لیکن الحمدللہ وہ اپنے خود ساتھ رہ کر، ہمارے ساتھ رہ کر ایسی رہنمائی فرما کر عمرے کا پورا حق ادا کروایا. الحمدللہ اس لیے میں آپ کو بڑی ذمہ داری کے ساتھ کہتا ہوں کہ جب یہ اپنے ساتھ ہیں تو آپ اپنی ہمت کو قطعی نہ ہاریں، اس لیے کہ جو ان کی جو محنتیں اور کاوشیں ہیں الحمدللہ آپ خوب جانتے ہوں گے کہ میرے آقا بلاتے کسے ہیں، جسے پسند فرماتے ہیں. میرے آقا کسے بلاتے ہیں، جسے پسند فرماتے ہیں. تو میرا یہ وجدان کہتا ہے کہ حضرت کی دلی کیفیت ہوتی ہے کہ ہر عاشق رسول نبی پاک کے دیار کی حاضری دے. یہ ان کی کیفیت ہے، ان کی ایک محنت ہے. تو الحمدللہ اس محنت کو میرے آقا قبول فرما لے تو تبھی تو یہ قافلہ نوری وہاں جا رہا ہے. بولو نا، آپ ہی تو جا رہے ہیں، ہے نا، اس دیار پہ. تو الحمدللہ اور آپ کی محنت سے وہاں پر جو ہوٹل وغیرہ جو ہوتی ہے، میں یہ بتاؤں آپ کو کہ جس ہوٹل میں ہم لوگ تھے اتنے قریب تھے کہ ہم بار بار کعبے کی حاضری دے رہے تھے، بار بار. اور مدینہ شریف میں اتنے قریب تھے کہ الحمدللہ اگر یہ روڈ کراس کرے تو مدینہ شریف کا سہیل تھا. یہ اتنی سہولتیں وہاں پر ہیں. لیکن آج کچھ معاملہ ایسا ہوتا ہے ٹوروں کے ساتھ میں کہ کچھ بڑی مشقتیں جھیلنا پڑتی ہے، وہاں پر بڑی پریشانی ہوتی ہے کہ وہاں سے اتنا پیسہ خرچ کر کے زیارت کے لیے بار بار آئے، بار بار جائیں. تو یہ ہو نہیں سکتا. تو الحمدللہ میں مولانا سید وسیم صاحب قبلہ اور ان کے ذمہ داروں نے جو یہ محنت اور کاوشیں کی ہیں، الحمدللہ یہ میرے آقا نے اسے قبول فرمایا. اور میں آپ کو بڑی ہمت کے ساتھ یہی کہہ رہا ہوں کہ آپ قطعی ہمت ہار کر نہ نکلیں، اس لیے کہ میرے آقا رہبری کے لیے ہیں. انشاءاللہ میرے ساتھ آپ بھی پڑھیں گے، اس لیے کہ آپ جب اس گنبد خضرا کو دیکھیں گے تو آپ کو بڑا مزہ آئے گا، بڑا سرور آئے گا. میں وہی نعت آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں. تو جو اس سفر کے اندر ہے الحمدللہ میرے ساتھ گنگنائیں انشاءاللہ، تصور مدینہ کرتے ہیں، گنگنائیں انشاءاللہ گنبد خضرا کا تصور کرتے ہوئے. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب
اللہ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ میں مدینے چلا میں مدینے چلا اب جو جانا ہے اب اس تصور کیجیے کہ اس پوسٹر کے اوپر الحمدللہ گنبد خضرا بھی سرکار پرسوشن کی گنبد خضرا کے بازو مینار بھی ہے. جب ہماری ایک نظر اس گنبد خضرا پہ پڑے گی نا آنکھوں کی جھڑیاں جھڑتی ہیں. اس مینار پر اگر ہماری نظر پڑتی ہے تو آنکھوں سے جھڑیاں جھڑتی ہیں. وہ کعبہ بھی ہوتے ہیں لیکن جب ہم اس دیار سے نکلتے ہیں خدا کی قسم یہ قدم نہیں آگے بڑھتے ہیں کہ میں وہاں سے نکل جاؤں لیکن مجبور ہیں ہمارے قدم وہاں سے نکلنے کے لیے. جو حجاج کرام گئے ہیں جو ہمارے ساتھ قافلہ تھا اور ہمارے سر کو تو میں نے خود دیکھا ہوں کہ جب کعبے سے نکلے تو زار و قطار رو رہے تھے, مدینے سے نکلے تھے زار و قطار رو رہے تھے. ایسا کوئی عاشق نہ ہوگا کہ جو وہاں سے نکل آئے تو جن کی آنکھوں سے آنسو نہ نکلے. میں مدینے چلا میں مدینے چلا میں مدینے چلا میں مدینے چلا. اور یہی کوشش ہوتی ہے کہ علماء کرام کی رہبری میں یہ قافلہ روانہ ہو تاکہ جو معاملات ہوتے ہیں عمرہ کرنے کے جو احکامات ہوتے ہیں وہ صحیح معنوں میں عمرہ کیا جائے. ورنہ ایسا ہوتا ہے کہ لوگ اتنا لاکھوں روپیہ خرچ کر کے جاتے ہیں لیکن مسائل پیچیدہ ہیں اور نام نہیں لے سکا. میں معافی چاہتا ہوں. اور اس کے علاوہ ہمارے الحاج آج بڑی خوشی کی بات ہے کہ ماشاءاللہ ہمارے ڈاکٹر فیروز صاحب الحاج ماشاءاللہ سبحان اللہ ابھی تک اس سے پہلے یہاں بزم سجی بہت سارے پروگرامات ہوئے ہمارے یونس بھائی کے بھی جو لوگ حج کو جا رہے تھے ان کی گلپوشی کا بھی یہاں انتظام تھا تو اس ٹائم پہ صرف ڈاکٹر فیروز صاحب کے نام سے پکارا جاتا تھا. لیکن آج اللہ نے اپنے محبوب کے صدقے میں اللہ نے وہ کمال عطا فرمایا کہ الحاج ڈاکٹر فیروز سبحان اللہ. اور ہمارے امید ہے کہ انشاءاللہ کچھ دنوں میں ہمارے اشفاق چاچا صاحب انشاءاللہ وہ بھی جلد سے جلد مدینے کی سیر کریں گے انشاءاللہ العزیز. اور اس کے علاوہ ہمارے ساتھ میں بہت سارے احباب تھے ایوب بھائی قریشی اور بہت سارے لوگ یہاں تشریف رکھتے ہیں ہمارے بامبے سے وہ بھی آئیں گے ماشاءاللہ وہ بھی 10 تاریخ کو سفر کریں گے ہمارے ساتھ. اور اس کے علاوہ جانے سے ہاں ہی چلا تھا جانب منزل مگر لوگ آتے گئے کارواں بنتا تھا. سبحان اللہ. میں آپ لوگوں کی دعاؤں سے نواب کی دعاؤں سے بزرگوں کے قلم سے اور خاص کر پیرانے کی روشن زمین کی کلام سنو ہم کو بولی سبحان اللہ. سننا چاہیں گے آپ جن کی نظر میں چور کتب بن سکتا ہے تو ان کی نظروں کا کیا کرنا. اب بات آگے میں نے شاید نہیں بتایا الحاج احمد صاحب کی بات کے جواب ہے کہ ہم دونوں تقریباً 2016 یا 17 میں بغداد شریف گئے اور حاضری کیے پیرانے کی بارگاہ میں بڑی تمنا تھی کہ ایک بار ضرور جائے اس لیے کہ ہم ہر جگہ جاتے ہیں لیکن پیرانے کی بارگاہ میں جانا تھوڑا دشوار ہو رہا ہے اس لیے کہ حالات بھی بڑا کٹھن ہے. وہاں کے معاملات میں جنگی معاملات ہمیشہ چالو رہتے ہیں اور ہم لوگ سید شفیع صاحب عمران الطاف صاحب یہ تمام مرد حضرات ہیں اور خواتین ماشاءاللہ پیچھے روم میں بیٹھی ہے وہاں پر ان کی گلگوشی ہے. آئیے بلا تاخیر میں ڈاکٹر الحاج فیروز صاحب سے گزارش کروں گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ان اللہ جب بھی ان اللہ ملائکتہ پڑھا جاتا ہے تو ہر ایک کے اوپر ضروری ہوتا ہے کہ درود آسمان نہیں ہوتا یہ زمین نہیں ہوتی آسمان نہیں
मुस्तफा नहीं होते, ये जहां नहीं होता। नहीं जाना चाहिए, ये भी गलत बात है। आप दूसरे के घर पे जाइए, उनके हक में दुआ कीजिए, तुम जमीन वालों पर रहे तो अल्लाह तुम पर रहे। दूसरों का हम अच्छा सोचेंगे तो इंशाल्लाह हमारा जरूर अच्छा होगा। आइए बिला ताखीर मैं डॉक्टर साहब से गुजारिश करूंगा कि वहाँ के ताजे ताजे फूल और ताजे ताजे तोहफे जो लेकर आए हैं वो हमारे सामने पेश करें मुख्तसर लम्हे में। अलहाज डॉक्टर फिरोज साहब किबला, आरिफ भाई इनका पूरा काफिला है, इमरान भाई का। उसके बाद अल्लाह शरीफ से हैं दो सुल्तान वजीर साहब, उसके अलावा हमारे सलीम भाई हैं, उनकी फैमिली, शादू भाई की फैमिली है, और फारूक भाई बॉम्बे वाले, इनकी भी 3 लोग हैं। और मैं गुजारिश करूँगा कि हमारे अलहाज खतीब साहब जो हमारे टूर निभा रहे हैं माशाल्लाह फी सबीलिल्लाह, अल्लाह इनके इल्म में अमल में बरकत फरमाए। वो जो अपनी मस्जिद के अंदर जो भी नमाज पढ़ते हैं खाने काबा के, तो उनके ऊपर उतरती है। और 20 रहमतें जो तवाफ नहीं करते, नमाज नहीं पढ़ते, फिर काबा शरीफ को देखते भी रहते, उनके ऊपर भी 20 रहमतें उतरती है। बोलो सुभान अल्लाह। तो वहां जाकर खाली बैठ के काबा शरीफ को देखना भी आप लोगों के लिए इबादत है। असल आप लोग उम्रा कर रहे हैं, उम्र के अंदर मेन 4 चीजें होती है। गौर से सुनिए, असल उम्र के अंदर 4 चीजें होती है, 2 फराइज होती है और 2 वाजिब होती है। 2 फराइज में से पहला फराइज है एहराम बांधना, नियत करना। फिर दूसरा फराइज होता है खाने काबा के साथ तवाफ करना, फिर साथ तवाफ करना। और फिर 2 वाजिब में होता है सफा मरवा के सही करना और फिर हलक करना। ये 4 अरकान जो है ये पूरे मुकम्मल होने के बाद हलक होता है। हलक के बाद आपका एहराम उतरता है। जब भी आप अभी जैसा बम्बई से जा रहे हैं, माशाल्लाह इनका भी उम्रा हो चुका है अल्हम्दुलिल्लाह। हज़रत फिर किसी मौके पर तशरीफ लाएंगे, क्योंकि वो अभी हमारे टूर के रुकन हैं। अल्लाह ताला जो हमारे टूर की खिदमत कर रहे हैं और ये चाहते हैं कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा जुड़े और उनके सही मानों में वहाँ पर ज़ियारतें हो। अल्लाह ताला उनके बाजू में क़ुव्वत हैदरी का सदका अता फरमाए। आइए सलात व सलाम के लिए खड़े हो जाइए। मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह आज आर के गार्डन
सरज़मीन गंगा खेड़ पर नूरी हज उम्रा टूर्स एंड ट्रैवल्स की जानिब से एक प्रोग्राम रखा गया था, जिसमें तकरीबन माशाल्लाह आने वाली 9 तारीख़ को उम्रा के लिए 61 हाजियों का काफ़िला शहर गंगा खेड़ से रवाना हो रहा है। 15 दिन का ये टूर है और इस टूर के ज़रिए से जिस तरह से इस माह मुबारक में 61 हाजी रवाना हो रहे हैं, हर महीने इसी तरह ये काफ़िला नूरी टूर्स एंड ट्रैवल्स की जानिब से निकलता है और अल्हम्दुलिल्लाह उलमा की निगरानी में अरकान उम्रा अदा किए जाते हैं और सारी सहूलतें हाजियों को यहाँ से फ़राहम की जाती है। आप तमामी हज़रात से भी गुजारिश है कि एक मरतबा इस टूर को ज़रूर मौका इनायत फरमाएँ और अगर आप उम्रा जाना चाहते हैं तो नूरी टूर्स एंड ट्रैवल्स की जानिब से ज़रूर उम्रा करें। जाने वाले हज़रात उनसे गुजारिश है कि वो राब्ता करें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ये बताते हुए बड़ी ही खुशी हो रही है माशाअल्लाह कि आज सरज़मीन गंगा खेड़ में एक बेहतरीन प्रोग्राम जो उम्रा जाने वाले हज़रात की गुलपोशी का रखा गया था, जो कि अल्हम्दुलिल्लाह भी मुकम्मल हो चुका है और 61 लोग जो है तो उम्रा के लिए अलग अलग ज़िलों से माशाअल्लाह जा रहे हैं। तो सब यहाँ पर एक जगह आकर उनकी गुलपोशी हुई और इस टूर की ख़ासियत ये है माशाअल्लाह, इस टूर के अंदर जो है तो बैग, हैंड बैग है या लगेज बैग है, एहराम वगैरह, तस्बीह, फिर किताबें वगैरह जो जाने की मालूमात उसमें होती है, वो तमाम चीज़ें यहाँ से मुफ्त में नूरी टूर की तरफ से दी जाती हैं, जो कि इस टूर को चलाने वाले हज़रत अल्लामा मौलाना अलहाज मौलाना वसीम नूरी साहब क़िबला, जो कि सरज़मीन गंगा खेड़ ज़िला परभनी महाराष्ट्र से बिलोंग करते हैं वो, और माशाअल्लाह बड़े ही बेहतरीन अंदाज में वो लोगों को रहनुमाई करते हैं। और सबसे अहम बात ये है, ये ख़ुद लोगों के साथ में जाकर वहाँ ज़ियारतें कराते हैं। अक्सर टूर में ऐसा नहीं होता है, लेकिन माशाअल्लाह इस नूरी टूर की ख़ासियत यही है कि वो ख़ुद साथ में जाकर रहनुमाई करके हर एक मुक़द्दस मकामात पर ले जाकर माशाअल्लाह वहाँ ज़ियारतें कराते हैं। तो मैं सभी हज़रात से यही गुजारिश करना चाहूँगा कि जो भी हज़रात ख्वाहिशमंद हैं उम्रा जाने के, तो नूरी टूर से रब्ता करें, मौलाना वसीम साहब से रब्ता करके माशाअल्लाह उस टूर से जाइए। जाने का जो मकसद होता है हमारा कि हमें मुक़द्दस मकामात की वहाँ ज़ियारतें हो जाए। अल्हम्दुलिल्लाह वो तमाम ज़ियारतें जो है इस नूर से कराई जाती हैं और आप जो है जाने वाले हज़रात रब्ता करें और हमें खिदमत गुजारी का मौका दें। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अभी जो है वो